मैं आज सुबह निम्रा को भी अपने साथ काम पर ले गई थी। दिल में कई खदशात थे, लेकिन घर में छोड़ने के लिए दिल आमादा नहीं हो रहा था। निम्रा अब जवान होने लगी थी। महल्ले के कई ऐसे लड़के थे जो हर जवान लड़की को हरासा करते थे। उनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। मेरी बेटी की मासूम आंखें और उनमें छुपा खौफ मुझे बहुत परेशान करता रहता था। बेगम साहिबा का घर एक बड़ा सा बंगला था, बिल्कुल महल नुमा, जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर तरतीब से सजाई गई थी और हर काम वक्त के साथ होता था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो बेगम साहिबा ने दूर से ही हमें देखा और उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे पहले ही परेशान कर गया। नुसरत, ये क्या, आज अपनी बेटी को क्यों ले आई हो? उनकी आवाज़ में वही रवायती सख्ती थी जो हमेशा से मेरे कानों में चुभती थी। वो अपनी चमकती हुई साड़ी के पल्लू को दुरुस्त करते हुए तेज़ी से हमारी तरफ आईं। उनकी नज़रें निम्रा पर ठहर गईं और उनकी आंखों में नापसंदीदगी साफ झलक रही थी। निम्रा, जो हमेशा खामोश रहती थी, झिझकते हुए मेरे पीछे छुपने लगी। मैंने फ़ौरन उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, बेगम साहिबा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन घर पर इसे अकेला छोड़ने का कोई इंतज़ाम नहीं था। वैसे भी मैं और मेरी बेटी घर में अकेले रहते हैं। अगर कोई दादी नानी इसके साथ होती तो मैं उसे उसके पास छोड़ आती, लेकिन आप तो जानती ही हैं, मेरा इस भरी दुनिया में सिवाय खुदा के और कोई भी नहीं है। शौहर के इंतकाल के बाद हम दोनों माँ बेटी अकेले ही अपने छोटे से घर में रहते हैं। बेगम साहिबा, आप परेशान नहीं हो, मैं इसे किसी कोने में बिठा दूंगी, सहन में या कहीं और, जहाँ ये किसी को नज़र भी नहीं आएगी और आपके मेहमानों के आराम में खलल भी नहीं होगा। लेकिन मेरी बातों का उन पर कोई असर ना हुआ। उनके माथे पर शिकनें गहरी हो गईं और उनकी तेज़ आवाज़ दोबारा गूंजी, नुसरत, मैंने कहा था ना कि यहाँ काम पर आने का मतलब सिर्फ काम पर आना है, अपनी फैमिली को लेकर ना आना। आज मेरे घर में बहुत बड़ी तकरीब है, शहर के मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी ने इस बच्ची को देख लिया तो क्या सोचेंगे? छोड़ो अब इसकी बातें और जल्दी से खाने पीने के इंतज़ामात संभालो। और हाँ, ये बात जहन में रहे कि तेरी बेटी अंदर दाखिल ना हो। मेरी आंखों में आंसू आने को थे, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं जानती थी कि निम्रा की मासूमियत उनकी समझ से बाहर थी। मैंने निम्रा का हाथ थामकर उसे एक तरफ ले जाकर सहन में उस बड़े से दरख्त के नीचे बिठा दिया। उसके चेहरे पर मायूसी और खौफ के आसार नुमायां थे। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटी, तुम यहाँ खामोशी से बैठो, मैं जल्दी काम निपटाकर वापस आती हूँ। निम्रा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रही। उसकी खामोशी मेरे दिल पर बोझ डाल रही थी, लेकिन क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बेगम साहिबा की कड़ी नज़रों और तेज़ आवाज़ों के दरमियान काम करना मेरे लिए पहले ही बहुत मुश्किल था, और निम्रा को वहाँ ले जाना जैसे जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ था। किचन में दाखिल होते ही मैंने सुना कि मेहमान आने शुरू हो गए थे। हर तरफ शोर और गहमा गहमी थी। आज शायद बेगम साहिबा ने घर में कुरान खानी करवानी थी। सारे इंतज़ामात उसी हिसाब से हो रहे थे। मैं काम में मसरूफ़ हो गई, लेकिन दिल हर वक्त निम्रा के पास ही लगा रहा। मुझे खौफ था कि कहीं वो डर कर रोना ना शुरू कर दे या गलती से अंदर ही ना आ जाए। लेकिन मेरी बेटी हमेशा की तरह खामोश और समझदार थी। वो कोने में छुपी खामोशी से बैठी रही, जैसे उसने दुनिया से खुद को अलग कर लिया हो। काम के दौरान बेगम साहिबा ने एक बार फिर मुझे बुलाया और कहा, नुसरत, तुमने सब चीज़ें सही से तरतीब दी है ना, कोई कमी ना हो। मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। निम्रा की मौजूदगी पर उनकी नापसंदीदगी मुझे बार बार परेशान कर रही थी। ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। ना ही मैं अपनी बेटी को घर अकेला छोड़ सकती थी, क्योंकि वहाँ अब उसकी इज्जत महफूज नहीं थी। तकरीब शुरू होने में अभी कुछ देर बाकी थी तो मैं निम्रा के पास वापस आई। वो वहीं बैठी थी, आंखों में थकन और चेहरे पर वही खामोश मासूमियत। मैंने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो बेटी, अब घर चलते हैं। उसने हल्के से मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि माँ के साथ साथ रहना ही ठीक है, चाहे हालात जैसे भी हों। मेरी बेटी निम्रा ने अचानक ही सामने पड़ी बोतल उठा ली। मैंने हैरत से उसे देखा। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी सर उठा रही थी। ये बोतल तुम्हें किसने दी? मैंने बेइख्तियार पूछा, लेकिन वो हस्बे आदत खामोश रही। निम्रा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए बताया कि ये बोतल एक आदमी देकर गया था। उसने कहा था, ये पानी पी लो, अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्द सेहतयाब हो जाओगी। मैं निम्रा के इशारों को बखूबी समझ सकती थी। गूंगी होने के बावजूद वो अपनी बात को यूं समझाती थी कि जैसे लफ्ज़ों की कोई ज़रूरत ही ना हो।
اس کے ہر اشارے اور ہر نگاہ کا مفہوم میرے دل پر نقش ہو چکا تھا، لیکن اس لمحے اس کی یہ بات میرے دل کو بڑی عجیب طرح سے دھڑکا رہی تھی۔ یہ آدمی کون تھا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نمرا کی گونگی زبان کے پیچھے ایک طویل داستان چھپی ہوئی تھی جسے میں کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب ہماری زندگی میں وہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ نمرا صرف 5 سال کی تھی۔ اس دن موسم سرد تھا اور رات کا وقت تھا۔ ہم معمول کے مطابق دیے کی روشنی میں بیٹھے تھے کیونکہ بجلی کے کٹنے کا یہ سلسلہ ہمارے علاقے میں عام سی بات تھی۔ میں نے نمرا کو سلا دیا تھا اور خود بھی تھکن کے مارے چارپائی پر گر پڑی تھی۔ میرے شوہر جو دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد لوٹے تھے گہری نیند میں تھے۔ رات کے سناٹے میں نہ جانے کب پردے نے آگ پکڑ لی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھواں بھر چکا تھا۔ میری سانسیں گھٹ رہی تھیں اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نظر کمرے میں دوڑائی تو دیواروں سے لپکتے شعلے دیکھ کر دل دہل گیا۔ اے اللہ! میں نے بے اختیار چیخ ماری۔ میری آواز نے میرے شوہر کو جگا دیا، لیکن آگ اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ ان کا اٹھنا بیکار ہو گیا۔ میں دروازے کے قریب تھی، لہٰذا میں فوراً باہر نکل آئی اور محلے والوں کو پکارنے لگی، کوئی میری مدد کرو، میری بیٹی اور میرے شوہر کو بچا لو۔ محلے والے جو میرے چیخنے کی آواز سے بیدار ہو چکے تھے فوراً جمع ہو گئے۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ کسی نے پانی کی بالٹیاں بھرنا شروع کیں تو کوئی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ میری نظریں بار بار اس کمرے کی طرف جا رہی تھیں جہاں میری معصوم نمرا اور میرے شوہر پھنسے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بہادر نوجوان نے آگے بڑھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ میں بچی کو نکال لوں گا، وہ قریب ہی ہے۔ اس کی آواز میں عزم تھا اور وہ بغیر کسی خوف کے آگ میں کود پڑا۔ چند لمحوں بعد اس نے نمرا کو اپنی باہوں میں لپیٹ کر باہر نکال لیا۔ میری معصوم بچی کی گردن جلنے کے نشانات سے بھری ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ خاموش ہو چکے تھے۔ وہ نہ روئی نہ چیخی، بس بے حس و حرکت میری گود میں آ کر لیٹ گئی۔ لیکن میرے شوہر وہ اس وقت آگ کی لپیٹ میں تھے اور محلے والوں کی تمام کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہ جا سکا۔ وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ وہ رات، وہ قیامت، وہ لمحے آج بھی میرے دل پر گہرے زخموں کی طرح تازہ ہے۔ ہمارا سارا گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ دیواریں، کپڑے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں اور نمرا دونوں ہی جیسے جیتے جی مر چکے تھے۔ نمرا کے زخم تو وقت کے ساتھ بھر گئے، لیکن اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنی آواز کھو دی۔ تب سے لے کر آج تک میری بیٹی خاموش ہے، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک دنیا آباد ہے۔ اس کے اشارے، اس کی آنکھوں کی زبان، میں سب کچھ سمجھتی ہوں۔ لیکن اس وقت جب اس نے وہ بوتل اٹھائی اور مجھے بتایا کہ یہ ایک آدمی دے کر گیا تھا، میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ آدمی کون تھا؟ اس نے نمرا کو یہ بوتل کیوں دی؟ اور کیا واقعی یہ پانی اس کے لیے کسی معجزے کا سبب بن سکتا تھا؟ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن میں نمرا کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ بوتل کو اپنے ہاتھوں میں ایسے تھامے ہوئے تھی جیسے یہ اس کے لیے کوئی خزانہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ پانی واقعی اس کے لیے شفا کا سبب ہے تو اسے ضرور صحت یاب کر دے، میری بیٹی کو اس کے خاموش الفاظ واپس لوٹا دے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد زندگی کا بوجھ جیسے اچانک میرے کندھوں پر آ گیا تھا۔ میں نے نمرا کو اپنی آخری سانس تک بچانے کا وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی۔ نمرا اس وقت معصوم سی بچی تھی جو اپنی بڑی بڑی خاموش آنکھوں سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا سارا بچپن میرے ساتھ گزرا اور میں نے اسے اپنی ہمت، محبت اور محنت کے سہارے پروان چڑھایا تھا۔ نمرا اب جوان ہو چکی تھی اور میری بیٹی کی جوانی دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور فکر دونوں نے جگہ لے لی تھی۔ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، جیسے خدا نے اسے اپنی خاص نعمت سے نوازا ہو۔ جلنے کے وہ نشانات جو اس کے بچپن میں اس کے وجود پر چھا گئے تھے، وقت کے ساتھ کافی حد تک ختم ہو چکے تھے۔ البتہ کچھ نشان اب بھی اس کی گردن کے پیچھے موجود تھے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ نشان اس کی خوبصورتی کو چھپا نہیں سکے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل چاند کی طرح روشن تھا، جس پر بڑی بڑی آنکھیں اور پتلے نفیس نقوش اس کی دلچسپی کو مزید بڑھا دیتے تھے۔ جب بھی میں اسے دیکھتی، میرے شوہر کی یاد تازہ ہو جاتی، کیونکہ وہ خوبصورتی میں بالکل اپنے والد پر گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ خدا نے میری بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی کے لیے بنایا ہے، لیکن زندگی کی تلخیاں اور مشکلات شاید ہمیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہی تھیں۔ میں خود ہمیشہ آئینے میں اپنے نین نقش دیکھتی تو سوچتی کہ میں اور نمرا کتنے مختلف ہیں۔
میرے نقوش موٹے اور عام سے تھے، جبکہ نمرا کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے کسی شاہکار کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ مجھے فخر تھا کہ وہ میری بیٹی تھی، لیکن یہ فخر ہمیشہ ایک فکر کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ نمرا کے بچپن میں ہی میں نے گھروں میں کام کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس وقت میری زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اپنی بیٹی کو عزت اور حلال کی روزی سے پالنا۔ میں نے دن رات محنت کی تھی، کبھی کسی کے برتن دھوئے، کبھی کپڑے دھوئے اور کبھی جھاڑو لگا کر اپنی محنت کی کمائی سے اپنے اور نمرا کے لیے عزت کمائی۔ یہ آسان نہیں تھا۔ اکثر اوقات لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے تھے، اور کچھ لوگ تو مجھے اپنے گھروں میں قدم رکھنے سے پہلے ہی کئی سوالات کے کڑے امتحان میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن میں نے کبھی کسی کی باتوں کو دل پر نہیں لیا، کیونکہ میری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ میری سب سے بڑی طاقت تھی۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ نمرا میری محنت کو سمجھتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرتی تھی، اور جو کچھ بھی میں اسے دیتی تھی وہ خاموشی سے قبول کر لیتی تھی۔ اس کی خاموشی جو کبھی میرے لیے ایک بوجھ تھی، اب میرے لیے سکون کا ذریعہ بن گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ اس کی زبان سے نکلنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں بس گئے تھے۔ نمرا کا بچپن بہت سادہ گزرا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ ان چیزوں سے دور رکھا جن سے اس کی معصومیت متاثر ہو سکتی تھی۔ اس کا لباس ہمیشہ صاف ستھرا اور سادہ ہوتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری محدود کمائی میں رنگین خوابوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن نمرا نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی، اور اس کی وہ مسکراہٹ میرے دل کے سارے دکھوں کو ختم کر دیتی۔ اب جب کہ وہ جوان ہو چکی تھی، میں اس کی طرف دیکھ کر اکثر سوچا کرتی تھی کہ اس کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش شروع کرنی چاہیے، لیکن میری حیثیت، میرا ماضی اور ہماری غربت ہمیشہ میرے قدموں کی زنجیر بن جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ خوبصورتی اور کردار کے باوجود دنیا کی نظروں میں ہم جیسے لوگ کبھی بھی وہ مقام نہیں پا سکتے جو معاشرے کے خوشحال گھرانوں کو ملتا ہے۔ لیکن میرا دل ہمیشہ خدا کی طرف رجوع کرتا تھا۔ میں دعا کرتی تھی کہ کوئی ایسا شخص ہماری زندگی میں آئے جو میری بیٹی کی خاموشی کو سمجھ سکے اور اس کی خوبصورتی کے پیچھے چھپی دردناک کہانی کا احترام کرے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گھرداری اور سلیقہ شعاری بھی سکھائی تھی۔ اسے گھر کے تمام کام آنے لگے تھے۔ وہ بہت اچھا کھانا بھی بنا سکتی تھی، لیکن میں اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی تھی اور سارا کام خود ہی کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ضد کرتی کہ گھر کے کام میں ہی سنبھالوں، لیکن میں ہمیشہ اسے کہتی کہ تم بس اللہ کا ذکر کیا کرو اور اس سے دعائیں کیا کرو، تمہاری دعاؤں سے ہی سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ بے زبانوں کی زبان اللہ پاک ضرور سنتا ہے۔ میری بیٹی 5 وقت نماز کی پابند تھی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھتی تو میرے دل کو سکون ملتا تھا کہ میری بیٹی بہت نیک ہے، ایک دن اس کی زندگی ضرور بدل جائے گی۔ زندگی کی مشکلات نے مجھے تھکا دیا تھا، لیکن نمرا کی موجودگی میرے لیے ایک روشنی کی مانند تھی۔ اس کی جوانی اور معصومیت میری امیدوں کو زندہ رکھتی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت صرف اس پر مرکوز کر دی تھی، اور میری سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ خدا اسے اس کا حق ضرور دے۔ لیکن قسمت کے کھیل تو عجیب ہوتے ہیں، اور میں جانتی تھی کہ ہماری زندگی ایک دن ضرور بدلے گی۔ میری بیٹی نمرا نہ صرف پردے کی پابند تھی، بلکہ اس کی شرم و حیا نے ہمیشہ مجھے مطمئن کر کے رکھا تھا۔ مگر جیسے جیسے وہ جوان ہوئی، میرا دل اس کی خوبصورتی کے باعث بے چین رہنے لگا تھا۔ نمرا کی معصومیت اور بے پناہ خوبصورتی میری آنکھوں کا نور تھی، لیکن اس کی خوبصورتی نے میرے دل میں خوف کے بیج بو دیے تھے۔ اس وجہ سے جب وہ بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نقاب والا برقع پہنے گی اور بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس کا حسن اپنی جگہ، لیکن ایک ماں کی محبت اور زمانے کے حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اسے ہر ممکن طریقے سے محفوظ رکھوں۔ ہمارے محلے میں کچھ دن پہلے پیش آنے والے واقعے نے میرے دل میں خوف کو اور بھی ہوا دے دی تھی۔ ایک غریب عورت کے گھر دن دہاڑے کچھ اوباش لوگ گھس آئے تھے جو اس کی معصوم بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بیچاری ماں اور بیٹی چیخنے چلانے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ ان دونوں نے اتنا شور مچایا کہ محلے کے کچھ لوگ بھاگ کر ان کی مدد کو دوڑے۔ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بدکماش وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اس عورت اور اس کی بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھتا۔ اس واقعے کے بعد پورے محلے میں خوف اور ہراس پھیل گیا تھا۔ ہر شخص اپنی بیٹیوں کے تحفظ کے بارے میں فکر مند ہو گیا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ بیچاری ماں کس طرح اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی، اور اس وقت میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا میں نمرا کو کبھی بھی خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل خوف سے بے انتہا بھر گیا تھا۔
اب میں نمرا کو گھر پر اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں پہلے میں اپنی محنت اور مزدوری کے لیے صبح سے شام تک باہر رہتی تھی اور نمرا گھر پر اکیلی رہتی تھی، اب یہ ممکن نہ تھا۔ میں ہر جگہ نمرا کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگی تھی، چاہے وہ گھروں میں کام کرنا ہو، چاہے وہ کسی بازار کا چکر ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو کسی بھی صورت تنہا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ زمانہ واقعی بہت خراب ہو چکا تھا۔ ہمارے محلے کے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ پرانے وقتوں میں لوگ بیٹیوں کو زیور سمجھتے تھے اور ان کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری مانتے تھے، لیکن اب دنیا بدل چکی ہے۔ اب لوگ بیٹیوں کو کمزوری سمجھ کر ان کی حفاظت سے گھبرا جاتے ہیں۔ میرے لیے تو نمرا میری سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن اس کی عزت کو بچانے کے لیے مجھے دنیا کے ہر خدشے سے لڑنا پڑ رہا تھا۔ اب جب میں کام پر جاتی تھی تو میرے دل میں عجیب سا خوف رہتا تھا۔ اکثر کام کے دوران میرا دھیان اس بات پر ہوتا کہ نمرا کسی غیر محفوظ جگہ نہ چلی جائے یا کوئی اس پر بری نظر نہ ڈالے۔ نمرا بھی ان سب باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ اکثر اپنے انداز سے مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ محفوظ ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں بھی خوف کے سائے چھائے ہوئے ہیں۔ میں جہاں پہلے نوکری کرتی تھی وہ بنگلہ کافی دور تھا اور مجھے لوٹتے لوٹتے رات ہو جاتی تھی۔ پہلے کی بات الگ تھی، لیکن اب میں نے زرینہ سے کہہ کر ہماری پچھلی سڑک والی بنگلوں پر کام لیا تھا تاکہ میں مغرب کے وقت گھر آسانی سے پہنچ سکوں۔ لیکن اس واقعے کے بعد میرا دل بہت خوفزدہ تھا، اسی لیے یہ نوکری کیے ہوئے مجھے ابھی 2 ہی دن گزرے تھے، لیکن پھر بھی میں نمرا کو اپنے ساتھ کام پر لے آئی۔ اس دن جب میں کام پر تھی تو نمرا میرے ساتھ آئی اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی خاموش ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری سوچ تھی۔ میں نے اس سے اشاروں میں پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا کہ کچھ نہیں، لیکن ایک ماں اپنی بیٹی کے دل کی بات کو اس کے چہرے پر پڑھ سکتی ہے۔ میں نے اس کو تھام کر کہا، نمرا، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارے دل کی ہر بات کو سمجھ سکتی ہوں، کچھ کہنا چاہتی ہو تو بتاؤ۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کچھ بولے بغیر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس کے اس رویے نے میرے دل میں مزید بے چینی پیدا کر دی۔ محلے میں پیش آنے والے واقعات کے بعد ہر وہ عورت خوفزدہ تھی جو ایک بیٹی کی ماں تھی۔ ہمسایوں کی باتوں نے میرے دل میں مزید وسوسے ڈال دیے تھے۔ کوئی کہتا کہ وہ اوباش لڑکے کہیں پھر سے واپس تو نہیں آئیں گے، تو کوئی کہتا کہ حکومت نے ایسے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اس لیے اس طرح کے اوباش لڑکوں کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ کسی بھی غریب لڑکی کی عزت پر بآسانی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود کتنی دفعہ سوچا کہ نمرا کو گاؤں لے کر چلی جاؤں۔ شہر کے حالات اب بدتر ہوتے جا رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن گاؤں میں بھی کوئی ایسا سہارا نہیں تھا جہاں ہم محفوظ رہ سکیں۔ یہاں تو میں کسی بنگلے وغیرہ پر کام کر کے اپنے گھر کے اخراجات اٹھا رہی تھی، وہاں پر تو سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کے بعد صرف چند 100 ہی ہاتھ آنے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بیٹی کی حفاظت خود کروں گی۔ نمرا کا ساتھ میرے لیے سکون کا باعث تھا، لیکن میرے دل میں یہ فکر ہمیشہ رہتی تھی کہ یہ حالات کب بہتر ہوں گے۔ کیا میری بیٹی کے لیے کوئی محفوظ اور پرسکون زندگی ممکن ہو سکے گی، یا ہم ہمیشہ ایسے ہی خوف کے سائے میں جیتے رہیں گے؟ ان سوالوں کے جواب تو وقت ہی دے سکتا تھا، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ نمرا کو ہر حال میں محفوظ رکھوں گی، چاہے مجھے اپنی بیٹی کی ہر خوشی کتنی ہی قیمت پر کیوں نہ خریدنی پڑے۔ آج بھی جب میں کام پر آتے وقت نمرا کو ساتھ لائی تو بیگم صاحبہ کے چہرے پر واضح ناگواری کے تاثرات تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بول پڑی، نصرت، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ بچی کو گھر پر چھوڑ کر آؤ، یہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے، یہ بات مناسب نہیں لگتی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، بیگم صاحبہ میں مجبور ہوں، میری بیٹی کو گھر پر اکیلا چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں، وہ بہت معصوم اور نازک دل کی ہے، اور آج کل کے حالات تو آپ جانتی ہی ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گی اور گھر کے اس کونے میں بیٹھی رہے گی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ بیگم صاحبہ کچھ دیر مجھے تیز نظروں سے دیکھتی رہیں، پھر سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اگر کوئی شکایت آئی تو یہ نوکری ختم سمجھو۔ میرے دل کو کچھ سکون ملا کہ انہوں نے میری بات مان لی، لیکن ان کے لہجے میں چھپی ناگواری اور بیزاری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نمرا کو اس بڑے سے صحن کے کونے میں لے جا کر بٹھا دیا جہاں ایک پرانا درخت تھا۔ اس درخت کی گھنی چھاؤں نمرا کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ سارا دن بھی گزر جاتا تو بھی وہاں سے سایہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ درخت تھا ہی اتنا بڑا،
میں نے اسے تاکید کی کہ وہ وہیں بیٹھی رہے اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ وہ خاموشی سے میری بات سمجھ گئی اور درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ گھر واقعی بہت بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن اس کی ویرانی اور خاموشی عجیب سی تھی۔ صحن کے اس حصے میں کوئی نہیں آتا تھا، بس پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ درخت نہ صرف نمرا کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی، بلکہ میرے دل کے خوف کو بھی کچھ کم کر دیتا تھا۔ نمرا کو وہاں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوتا تھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے اور محفوظ ہے۔ کام کے دوران میں کئی مرتبہ کھڑکی سے تو کبھی دروازوں کے شیشوں سے جھانک کر بار بار نمرا کا جائزہ لیتی۔ بیگم صاحبہ کا گھر اکثر مہمانوں سے بھرا رہتا تھا۔ کبھی ان کے پاس کوئی حافظہ آتی جس نے فل پردہ کیا ہوتا اور وہ مسلسل تصویر پر کچھ پڑھتی رہتی تھی، تو کبھی کوئی عمر رسیدہ مرد ملاقات کے لیے آتا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ بیگم صاحبہ کی کوئی بھی بیٹی نہیں تھی، یا پھر تھی بھی تو مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے۔ میں ان کی اندرونی زندگی کے بارے میں بالکل بے خبر تھی۔ بیگم صاحبہ کے گھر کام کرنا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ان کی دی ہوئی تنخواہ میرے اور نمرا کے لیے کافی تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے دل سے یہ نوکری اپنا لی تھی۔ گھر بہت بڑا تھا اور کام بھی اتنا تھا کہ میری دن بھر کی تھکن کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا۔ میں گھر کی صاف صفائی سے لے کر مہمانوں کے کھانے پینے تک کے انتظامات، ہر چیز کی ذمہ داری سنبھالتی تھی۔ اکثر بیگم صاحبہ اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوتی اور میں چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی تھی۔ وہ مجھ پر اعتبار کرتی تھی اور اس بات کا ذکر کئی بار کر چکی تھی کہ میری محنت کی وجہ سے ان کا گھر ہمیشہ صاف ستھرا اور منظم رہتا ہے۔ ان کو میرا کام پسند آ گیا تھا، اسی لیے انہوں نے 2 پرانی ملازماؤں کو فارغ کر دیا تھا۔ اب ایک میں یہاں پر کام پر تھی اور دوسری مجھ سے تھوڑی بڑی عمر کی خالہ زرینہ۔ اب میں یہ نوکری چھوڑنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے لیے اور نمرا کے لیے یہ ایک سہارا تھی۔ لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا وسوسہ رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کہیں یہ سکون وقتی نہ ہو، کیونکہ میری زندگی ہمیشہ سے آزمائشوں سے بھری رہی تھی۔ میں اکثر دعا کرتی تھی کہ اللہ اس جگہ کو میرے اور نمرا کے لیے برکت اور حفاظت کا ذریعہ بنائے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس بنگلے میں کام کرنے کے بعد میری زندگی ایسے موڑ لے گی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نمرا کی معصومیت اور خاموشی اس بنگلے کی ویرانی میں ایک عجیب سا سکون لے کر آتی تھی، لیکن شاید اس خاموشی کے پیچھے کچھ ایسا راز تھا جو میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ بنگلہ اپنی خوبصورتی میں جتنا دلکش تھا، اس کی خاموشی اتنی ہی گہری اور پراسرار تھی۔ نمرا کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھے کچھ لمحات مجھے زندگی کی سب سے قیمتی یادیں لگتے تھے، لیکن ان لمحات میں چھپا ہوا ایک انجان خوف میری سوچوں کو ہمیشہ گھیرے رکھتا تھا۔ اس دن بھی بیگم صاحبہ کے ہاں کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے اور گھر کے کاموں کی وجہ سے میرے لیے وقت کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میں نے کبھی کچن کے چولہے کے آگے کھڑے ہو کر کھانے کی تیاری کی، کبھی ڈائننگ ٹیبل کو سجایا اور کبھی مہمانوں کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کی ہدایات اتنی سخت تھیں کہ کسی بھی چیز میں ذرا سی بھی کمی رہنے کا مطلب میری نوکری کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ میں کام کرتے کرتے تھک چکی تھی، لیکن دل میں نمرا کی فکر بار بار سر اٹھا رہی تھی۔ وہ دن بھر صحن میں اس درخت کے نیچے بیٹھی رہی تھی جہاں میں نے اسے صبح چھوڑا تھا۔ شام کے قریب جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو میں کچھ دیر کے لیے رک کر سوچنے لگی کہ نمرا شاید ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھے تھک چکی ہوگی۔ اس وقت ہوا میں ہلکی ہلکی سردی تھی اور صحن کا کونا زیادہ ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی کہ بیٹی کو اتنی دیر باہر کیوں بٹھایا۔ میرا جی چاہا کہ اسے اندر لے آؤں تاکہ وہ سکون سے کسی گرم جگہ پر بیٹھ سکے، لیکن پھر فوراً بیگم صاحبہ کی سخت باتیں یاد آئیں۔ انہوں نے مجھے صاف کہہ رکھا تھا کہ نمرا گھر کے اندر نہ آئے ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی خوف نے میرے قدم روک دیے، لیکن دل نمرا کی فکر میں بے چین تھا۔ جب بھی مجھے کچھ لمحے ملتے میں چپکے سے صحن کی طرف دیکھ لیتی تھی کہ نمرا کیسی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہلکی روشنی میں بہت معصوم لگ رہا تھا۔ شاید وہ تھکن کے مارے سو چکی تھی یا ہوا کی ٹھنڈک نے اسے سکون دیا تھا۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی رہی کہ سب ٹھیک ہوگا، لیکن اندر سے بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو کام ختم ہوا تو بیگم صاحبہ نے مجھے چھٹی دی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور صحن کی طرف دوڑتی ہوئی گئی۔ نمرا کو دیکھ کر مجھے ایک پل کے لیے سکون ملا، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھی اور بالکل پرسکون لگ رہی تھی۔
لیکن میری نظر جیسے ہی اس کے پاس رکھی ایک گلابی بوتل پر پڑی تو دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی۔ یہ بوتل کہاں سے آئی؟ میں نے نمرا کو جگایا اور اس بوتل کے بارے میں پوچھا۔ وہ نیم خوابیدہ انداز میں اشارے کرنے لگی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس نے بتایا کہ یہ بوتل ایک آدمی نے اسے دی تھی، جو جلدی سے یہ بوتل رکھ کر چلا گیا تھا۔ میرے دل میں فوراً وسوسے اٹھنے لگے۔ یہ کون آدمی تھا؟ کیا وہ کوئی مہمان تھا یا گھر کا کوئی ملازم؟ کیا وہ نمرا کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ محض میری سوچ ہے۔ نمرا نے بتایا کہ وہ آدمی نرمی سے مسکرا رہا تھا اور اس نے بوتل دیتے وقت کہا تھا کہ یہ پانی پینے کے بعد تمہیں بہت سکون ملے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں مزید عجیب سا احساس پیدا ہوا، لیکن میں نے خود کو اس وقت زیادہ پریشان نہیں ہونے دیا۔ نمرا نے پانی پیا تھا اور گہری نیند سو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک الگ ہی تازگی اور سکون دکھائی دے رہا تھا جو عام دنوں میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرا دل مطمئن ہوا، لیکن میرے دماغ میں سوالات کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے بوتل اٹھا کر غور سے دیکھی، لیکن اس پر کوئی لیبل یا نشان نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ پانی کہاں سے آیا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید یہ کسی ملازم کی مہربانی ہو جو نمرا کو وہاں بیٹھا دیکھ کر پانی دے گیا ہو۔ اس خیال سے میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور نمرا کو ساتھ لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر دماغ میں اسی پانی کے بارے میں سوالات گردش کرتے رہے۔ کیا یہ واقعی کسی کی نیکی تھی یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا تھا؟ گھر پہنچ کر میں نے نمرا کو بستر پر لٹا دیا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بار بار اس بوتل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نمرا کی حالت میں جو تازگی نظر آ رہی تھی وہ عام نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس پر کوئی خاص اثر ڈال دیا ہو۔ میرا دل پریشانی کے ہزاروں اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن میں اپنے رب سے دعا کرتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے کے لیے اٹھی تو حیرت ہوئی کہ نمرا مجھ سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور تیار کھڑی تھی۔ اس نے اپنا برقع پہن رکھا تھا اور اپنے دوپٹے کو بار بار ٹھیک کر رہی تھی، جیسے اسے کہیں جانے کی بہت جلدی ہو۔ یہ منظر میرے لیے بہت عجیب تھا، کیونکہ نمرا ہمیشہ میرے ساتھ دھیرے دھیرے تیار ہوتی تھی اور اسے باہر جانے میں ہمیشہ ہی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن آج وہ اپنے رویے سے کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ میں نے نمرا کی طرف غور سے دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ میری ماں ہونے کی چھٹی حس نے فوراً کچھ غیر معمولی محسوس کیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور بس تیزی سے تیار ہونے لگی کیونکہ دیر ہو رہی تھی۔ ہم دونوں گھر سے نکلے تو میں نے دروازے کو تالا لگا دیا اور پھر بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر نمرا کا رویہ خاموش اور محتاط تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو عام دنوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہی ہو، اور اس کی آنکھوں کی چمک نے میرے دل میں مزید سوالات پیدا کر دیے۔ جب ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے تو نمرا میری طرف دیکھے بغیر فوراً صحن کی طرف دوڑ گئی اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ تیزی میرے لیے بالکل نئی تھی۔ پہلے تو وہ میرے بغیر قدم تک نہیں ہلاتی تھی اور ہمیشہ ڈری ڈری رہتی تھی، لیکن آج وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں زیادہ دیر تک اس کے بارے میں نہیں سوچ سکی۔ میں نے جلدی سے اپنے سامان کو ایک طرف رکھا اور سیدھا کچن کی طرف چلی گئی تاکہ دن کے کھانے کی تیاری شروع کر سکوں۔ آج کچن میں مجھے زرینہ نظر نہیں آئی جو ہمیشہ میرے ساتھ کام کیا کرتی تھی۔ اس کی غیر موجودگی نے مجھے تھوڑا حیران کیا کیونکہ وہ کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آئی ہوگی، لیکن دل میں کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ ابھی میں کام شروع کرنے ہی والی تھی کہ بیگم صاحبہ کی آواز آئی، ارے تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے 2 کلو دودھ نکالو اور اسے ابال دو، آج کا دن بہت خاص ہے۔ ان کے لہجے میں خوشی اور جوش تھا جو ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ میں دودھ نکالتے ہی ان کے قریب گئی اور مسکراتے ہوئے پوچھا، بیگم صاحبہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ وہ مسکرائیں اور بولیں، آج میرے مہمان بہت خاص ہیں اور ان کے لیے بہترین انتظامات کرنے ہیں، تم جلدی جلدی کام نپٹاؤ تاکہ سب کچھ وقت پر تیار ہو جائے۔ ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی کوئی اہم بات تھی، لیکن وہ مہمان کون تھے اس کے بارے میں انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔
میں نے خود کو توجہ کام پر مرکوز رکھنے کے لیے کہا، لیکن میرا دھیان بار بار نمرا کی طرف جا رہا تھا جو درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ نمرا نے صبح سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ گھر سے نکلنے کی جلدی میں ہم نے ناشتہ ہی نہیں کیا تھا، اور جب بنگلے پہنچے تو میں فوراً اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ نمرا درخت کے نیچے بیٹھی رہی اور میں کچن کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی۔ جیسے ہی یہ خیال آیا میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے بھوکا چھوڑنا تو بالکل مناسب نہیں، اور جلدی سے سالن اور روٹی ایک پلیٹ میں ڈال کر اس کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی میں کھانے کی پلیٹ نکال ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں صحن سے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی میں پلیٹ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی، میری نظروں کے سامنے کا منظر مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک لمبا شخص جو پورے کالے لباس میں ملبوس تھا اور جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، نمرا کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ایک بوتل نمرا کو پکڑا رہا تھا، اور نمرا نہایت اعتماد کے ساتھ وہ بوتل لے رہی تھی، جیسے وہ شخص اس کے لیے کوئی جانا پہچانا ہو۔ میرے قدم وہیں رک گئے، اور دل میں خوف اور الجھن کے عجیب و غریب جذبات نے جنم لیا۔ وہ شخص کون تھا اور نمرا کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا تھا؟ میرے دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نمرا بار بار صحن سے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کی آمد کا انتظار کر رہی ہو۔ اس بنگلے میں بیگم صاحبہ بالکل اکیلی رہتی تھی، اور میں نے کبھی اس گھر میں ان کے کسی اور خاندان والے کو نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر اس کمرے میں کون تھا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میری نظریں کمرے کی کھڑکی کی طرف گئیں، اور اچانک میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے پردے ہل رہے ہیں، جیسے کسی نے انہیں جلدی سے اپنی جگہ پر کھینچ دیا ہو۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن پورے صحن میں کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھا تو وہ بالکل مطمئن نظر آ رہی تھی، بوتل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور جلدی سے نمرا کے پاس گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ پانی کس نے دیا ہے؟ نمرا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک طرف اشارہ کیا اور کہا، ایک آدمی دے کر گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس پانی سے میں شفا یاب ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا، اور یہ شخص کون تھا جو نمرا کو ایسی باتیں کر کے بوتل دے رہا تھا؟ میرا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ نمرا کے رویے میں ایک واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پہلے بہت خاموش اور ڈری ڈری سی رہتی تھی، لیکن آج تو وہ جیسے کسی خواب کی دنیا میں تھی، اور اس کا یہ سکون مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ میں نے نمرا کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی گہرے راز کو جانتی ہو لیکن مجھ سے چھپا رہی ہو۔ اسی لمحے میں نے دل میں سوچا کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے، لیکن پھر میرا دھیان اس آدمی کی طرف چلا گیا جس نے نمرا کو وہ بوتل دی تھی۔ میں نے اسے یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لمبے قد کا مالک تھا، کالے لباس میں ملبوس، اور اس کے قدم تیز تھے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی پشت میری طرف تھی، اور جیسے ہی میں نے غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کی، وہ جلدی سے بنگلے کے صحن سے نکل کر اوجھل ہو گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ نے ہمیشہ کہا تھا کہ ان کے گھر میں سوائے ان کے کوئی اور نہیں رہتا، تو پھر یہ شخص کون تھا، اور وہ نمرا کو کیوں نشانہ بنا رہا تھا؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں گھومنے لگے، اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں کسی بڑی مصیبت کے قریب ہوں۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ نمرا نے اچانک بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس کا پانی پینا شروع کر دیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات سنے بغیر وہ پانی پی لیا۔ جیسے ہی اس نے پانی ختم کیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی نظر آئی، اور وہ مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ بھی میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا کر رہی تھی۔ اب میری گھبراہٹ عروج پر تھی۔ نمرا کے رویے میں یہ تبدیلی، اس اجنبی شخص کی موجودگی، اور اس کمرے کی کھڑکی کا ہلنا، یہ سب میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بڑی آزمائش کا سامنا کرنے والی ہوں، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ لیکن کیا مجھے سچائی جاننے کے بعد سکون ملے گا یا مزید پریشانی؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ نمرا نے تھکن سے چور ہو کر مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، اور اپنی چادر اوڑھ کر صحن میں ہی لیٹ گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ حیرت انگیز طور پر سکون کا مظہر تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے اندر لے جاؤں،
لیکن بیگم صاحبہ کے حکم کے ڈر سے کچھ نہ کہہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے فیصلہ کیا کہ صحن میں بیٹھی نمرا کے پاس کھڑے رہنے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دوں، اور اندر چلی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظر بیگم صاحبہ پر پڑی، جو فون پر کسی سے نہایت رازداری کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں بے چینی اور عجلت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، زرینہ، بابا کو جلدی لے آؤ، شام میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، مغرب سے پہلے مجھے ساری تیاریاں مکمل کرنی ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ زرینہ کسی خاص کام سے گئی ہوئی تھی، اور شاید وہی بابا اس سارے راز کا حصہ تھے جس کے آثار مجھے اس گھر میں ہر طرف محسوس ہو رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی کہ زرینہ گھر واپس آئی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب شخصیت والا شخص بھی تھا، جسے دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس شخص کے چہرے پر نورانی روشنی تھی، جیسے چاند کی چمک ہو۔ اس کی بڑی سی سفید داڑھی تھی، اور اس نے ایک سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی جس سے اس کا چہرہ جزوی طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی روب اور دبدبہ تھا، جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو بلکہ کسی روحانی دنیا سے آیا ہو۔ بیگم صاحبہ نے انتہائی ادب اور عقیدت سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، اور جلدی سے اسے اس کمرے کی طرف لے گئیں جسے میں نے ہمیشہ بند پایا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی نمرا بار بار دیکھ رہی تھی، اور جس کے بارے میں میرے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا، اور وہ بابا کون تھے؟ زرینہ کو دیکھ کر میں نے اپنے اندر کی الجھن اور خوف پر قابو پانے کی کوشش کی، اور اس کے قریب جا کر آہستہ سے پوچھا، زرینہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ آدمی کون ہے، اور بیگم صاحبہ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ لیکن زرینہ نے میری بات سن کر فوراً مجھے چپ کروا دیا۔ اس کے چہرے پر بھی خوف اور سنجیدگی تھی۔ زرینہ نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو ہو رہا ہے اسے بیگم صاحبہ نے سخت رازداری میں رکھا ہے۔ اگر کسی نے کچھ کہا یا باہر یہ بات پہنچی تو تم جانتی ہو ہماری نوکری کا آخری دن ہوگا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب۔ زرینہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو، بہتر یہی ہے کہ تم خاموش رہو۔ بیگم صاحبہ کا بیٹا اس کمرے میں رہتا ہے۔ اس پر پچھلے 15 سال سے کسی آسیب کا سایہ ہے۔ وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ اسے آزاد کروا سکے۔ آج وہ 21 سال کا ہو رہا ہے، اور آج چاند کی 21 تاریخ بھی ہے۔ یہ دن بہت خاص ہے، آج وہ آزاد ہوگا۔ زرینہ کی بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو سن رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ بیگم صاحبہ نے اس راز کو 15 سال تک چھپائے رکھا، اور یہ شخص جسے زرینہ بابا کہہ رہی تھی سال میں صرف ایک بار آتا تھا۔ زرینہ نے مزید کہا، یہ عامل بابا سال بھر اپنے آستانے پر بیٹھے رہتے ہیں، اور بیگم صاحبہ نے انہیں یہاں لانے کے لیے خاص درخواست کی تھی۔ آج کا دن بہت اہم ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ مغرب سے پہلے تمام انتظامات مکمل ہو جائیں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ انہیں لائے بغیر واپس نہ آنا۔ یہ کہہ کر زرینہ نے دودھ کا جگ اٹھایا اور جلدی سے اس کمرے کی طرف چلی گئی۔ کہنے لگی، اس دودھ کی بلی چڑھانی ہے۔ میں وہاں کھڑی حیرت اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ان سب باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا، کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آوازوں میں شدت آ رہی تھی، جیسے کوئی زنجیریں کھڑکا رہا ہو یا کوئی دبے دبے انداز میں چیخ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نمرا کے پاس جا کر بیٹھوں۔ وہ اب بھی صحن میں چادر اوڑھ کر سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی تاکہ اگر بیگم صاحبہ باہر آئیں تو ان سے اجازت لے کر جا سکوں۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اور کمرے سے آنے والی آوازیں مزید عجیب اور ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھیں۔ میری حالت خوف اور تجسس کے درمیان معلق تھی۔ بیگم صاحبہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئیں، ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی واضح تھی۔ ان کی نظریں بار بار صحن کی طرف جا رہی تھیں، اور وہ بابا جی سے دھیمی لیکن کانپتی ہوئی آواز میں بات کر رہی تھی۔ بابا جی، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں سے میں نے اپنے بیٹے کو دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا، میں نے کبھی کسی نوجوان لڑکی کو اس بنگلے کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ میرے گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو میرے بیٹے کے لیے خطرہ بن سکے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر کے ملازم بھی ادھیڑ عمر کے رکھے ہیں تاکہ میرے بیٹے پر حاوی آسیب مزید نہ بگڑے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ارسلان پر حاوی جن کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا ہے؟
یہاں تو ایسی کوئی لڑکی موجود ہی نہیں۔ بیگم صاحبہ کے سوال پر بابا جی خاموش ہو گئے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور کچھ پڑھائی کرنے لگے۔ ان کے الفاظ دھیرے دھیرے بلند ہوتے جا رہے تھے اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی گرج تھی۔ اچانک ان کی آواز میں جلال آ گیا اور وہ کمرے سے تیزی سے نکل کر سیدھے صحن میں پہنچ گئے۔ صحن میں پہنچتے ہی ان کی نظریں نمرا پر پڑیں، جو ابھی تک سکون سے چادر اوڑے سو رہی تھی۔ بابا جی کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دوڑ گئی اور ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ طیش میں آ کر بیگم صاحبہ کی طرف پلٹے اور غصے سے بولے، آپ نے کہا تھا کہ اس بنگلے میں کوئی لڑکی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ بیگم صاحبہ گھبرا گئیں اور جلدی سے وضاحت دینے لگیں۔ بابا جی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اس لڑکی کو میں نے کبھی اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ یہ تو ملازمہ ہے، لیکن یہ بھی میرے حکم کے بغیر اندر نہیں آتی۔ ارسلان نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سب میری نظروں سے اوجھل کیسے رہا، میں سمجھ نہیں پا رہی۔ بابا جی نے صحن کے کونے میں موجود کرسی کی طرف اشارہ کیا اور ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تو پھر یہ دیکھیں۔ سب نے ایک دم بابا جی کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک دھندلا سا سایہ تھا جو آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ ایک نوجوان لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ لڑکا غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا، جیسے کسی غیر انسانی دنیا سے آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی اور وہ نمرا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نمرا جو اب تک سکون سے لیٹی ہوئی تھی، اچانک جاگ گئی۔ اس نے وہ نوجوان دیکھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، یہی وہ شخص ہے جو مجھے پانی دیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو مجھے ہر بار بوتل بھیجتا تھا۔ نمرا کی بات سن کر میں ششدر رہ گئی۔ 7 پردوں میں چھپا ارسلان، جسے کبھی کسی نے باہر آتے نہیں دیکھا تھا اور جس پر آصیب کا سایہ تھا، وہ نمرا کے ساتھ کیسے اور کب تعلق میں آیا، یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ بابا جی نے شدید غصے میں بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو خبردار کیا تھا کہ ارسلان کو کسی لڑکی کے قریب بھی نہ آنے دے۔ یہ آصیب اس پر قابو پائے رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی لڑکی سے تعلق بنائے گا تو یہ آصیب اس کے وجود کو ختم کر دے گا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور یہ عشق اس کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن چکا ہے۔ اگر آپ نے نمرا کو اپنے بیٹے سے جدا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں، آپ کے بیٹے کی جان چلی جائے گی۔ وہ آصیب جو اس پر حاوی ہے، اسے چھوڑنے کے بجائے اس کی جان لے لے گا۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف کے آنسو آ گئے۔ وہ بابا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی، بابا جی، اب میں کیا کروں؟ میری سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے اور نمرا کو بھی اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ آپ ہی کوئی راستہ بتائیں۔ بابا جی نے گہری سانس لی اور کہا، اب اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کو ارسلان اور نمرا کی شادی کروانی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ارسلان کی زندگی ختم ہو جائے گی اور نمرا بھی اس آصیب سے محفوظ نہیں رہے گی۔ بیگم صاحبہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ انتہائی دکھ اور پریشانی کے ساتھ مان گئی اور اسی دن ارسلان اور نمرا کا نکاح کروا دیا گیا۔ شادی کے بعد بابا جی نے ارسلان کو ایک مخصوص وظیفہ دیا، جس سے اس پر حاوی آصیب کا اثر کم ہونے لگا۔ نمرا جو شروع میں اس صورتحال سے خوفزدہ تھی، ارسلان کے ساتھ رہنے کے بعد رفتہ رفتہ مطمئن ہو گئی۔ شادی کے چند دن بعد ارسلان نے نمرا کو وہی بوتل دی جس کا پانی پیتے ہی نمرا کی کھوئی ہوئی آواز واپس آ گئی۔ یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ نمرا اور ارسلان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں بھی سکون کے آنسو آ گئے۔ نمرا نے اس آصیب سے نکلنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور ارسلان کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کیا۔